सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, सलामती है उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं, सलामती है उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुशामदेद। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। दरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम को मैं यूँ कहूँगा कि एक ख़ास मौजू, इंतहाई संजीदा मौजू, इंतहाई ज़रूरी गुफ्तगू और ज़रूरी से ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि मेरे जहन में इस वक्त वो शेर आ रहे हैं जो हमने 9th मैट्रिक में उर्दू की किताब में पढ़े थे कि आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और गुल बेताब गुफ्तगू करते। आरज़ू, तमन्ना, ख्वाहिश, ये बहुत प्यारा नाम है और इसके पीछे उम्मीदें, रजा ये उससे ज़्यादा होती हैं। एक मासूम बच्ची है जिसकी उम्र कमोबेश 13 या 14 साल बताई जाती है, जिसका नाम आरज़ू ही है और एक मसीही ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ रहा है। हालिया दिनों में उसने उसके अपने बयानिए के मुताबिक इस्लाम कबूल किया। एक 44 साला शख्स अली अज़हर से उसकी शादी हो गई। अब समझने की बात यह है कि क्या ये एक चाइल्ड मैरिज है, इसको इसी कवानीन के पेश नज़र देखना चाहिए? क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? क्या इस्लाम में किसी का दाखिला आसान है, और अगर आसान है तो फिर उसकी क्या कोई उम्र, कोई कैद, कोई मयार, कोई क्वालिफ़िकेशन है, या फिर हमने हर अखलाकी ज़वाबित से निकल कर, हर दायरे से बाहर आकर हर किसी को सीने से लगा देना है और फिर ये भी नहीं सोचना कि कल को शायद हमारे पास से भी इसका जवाज़ ना निकल पाए। कोई मुसलमान अगर किसी और मज़हब में जाना चाहे, कोशिश करे, तो क्या उसके लिए भी यही कवानीन होंगे? इन तमाम पेचीदा मसाइल को मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से समझना और सीखना चाहता हूँ, अपने नाज़रीन के सामने रखना चाहता हूँ, और इसी ख़ास मसले के ऊपर आज के प्रोग्राम को तश्कील दिया गया है। हमेशा से अलिफ लाम मीम का ये ख़ासा रहा है कि ख़ास और संजीदा मौज़ूआत पर इंतहाई ख़ास शख्सियात को दावत कलाम, दावत गुफ्तगू दी जाती है। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ हमारे बहुत प्यारे मेहमान, सरबरा हैं अहले हरम पाकिस्तान के और सदर हैं अहले दिल के, अहले इश्क के, अहले मवद्दत के। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ मुफ्ती गुलजार नईमी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। आज के हमारे दूसरे मेहमान, आपने इनको कई बार हमारे प्रोग्राम में देखा होगा। जब भी हक और सच की गुफ्तगू होती है, इनको तलब किया जाता है और बरजस्ता अपनी मोहब्बत, अक़ीदत, हक का इजहार करते हैं। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ मुफ्ती नवेद अब्बासी साहब को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, आपसे ही आगाज़ करते हैं। पहले तो ये केस क्या है, और फिर क्या इस्लाम में कोई क्राइटेरिया है दाखिले का? किसी भी उम्र का इंसान अगर इस्लाम में दाखिला लेता है तो क्या हम उसको खुश आमदीद कहेंगे, या फिर कोई एज रिस्ट्रिक्शन है? फिर उसके बाद हम शादी पे आते हैं कि शादी की भी कोई उम्र मुअय्यन है, या फिर ये कभी भी हो सकती है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्रिया आपका। देखिए, इस्लाम में जो शादी के हवाले से हमें बताया गया है, उम्र के हवाले से, वो है बुलूगत। सही। नबी अलैहिस्सलाम की ये हदीस भी हमें मिलती है, बल्कि आपने अपनी उम्मत को तालीम फरमाई कि जब तुम्हारे यहाँ बच्चा और बच्ची बालिग हो जाएं, बुलूगत की उम्र को पहुँच जाएं, तो उनका निकाह कर दो। सही। इससे मुआशरे की बेशुमार जो बुराइयां हैं वो आज ख़ुद दम तोड़ जाती हैं। सही। तो इससे ये अंदाज़ा हुआ है कि बुलूगत जो है वो शर्त है। अब वो कोई आदमी 18 साल की उम्र में बालिग हो या 16 साल की उम्र में बालिग हो, ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों का अपना अपना एक सिलसिला है कि आप अरब दुनिया में जाएं तो शायद वहाँ लोग जल्दी जो है वो सने बुलूगत को पहुँच जाते हैं, और अगर आप रशिया वगैरह चले जाएं तो वहाँ सने बुलूगत काफ़ी बाद में है। बल्कि हमें ये मालूम चला है कि 20 साल, 22 साल, 18 साल इस उम्र में जाकर वो बुलूगत की उम्र को पहुँचते हैं। तो ये सिलसिला ज़ाहिर कायनात के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों, माहौल के हिसाब से, वहाँ के दर्जा हरारत, आबो हवा, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इस्लाम ने हमें ये चीज़ बता दी कि बुलूगत की उम्र को जब वो पहुँच जाएं तो वो निकाह कर सकते हैं। इसमें कोई अर्ज नहीं। चूँकि पाकिस्तान में ज़्यादातर आनाफ बसते हैं, हनफी लोग हैं, तो हमारे यहाँ भी यही तरीका है कि वो बुलूगत को पहुँच जाएं तो वो निकाह कर सकती हैं। हाँ, उसके लिए वली की शर्त का होना, ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो पाई जाती हैं। हाँ, हमारे यहाँ अनाफ ने तो उसका लिखा है कि वली से इजाज़त लेना ये बड़ा ज़रूरी अमर है। अगर वो बग़ैर वली की इजाज़त के निकाह करे तो उस
نکاح کو باطل قرار دیا جا سکتا ہے، یہ باقاعدہ قوانین موجود ہے اس حوالے سے۔ صحیح۔ تو آپ نے جو خاص سوال کیا ہے کسی محترمہ کے حوالے سے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ نکاح کیا یا 14-15 سال کی عمر، جو بھی آپ نے بتائی، ابھی ہمیں اس کا خاص تعین تو نہیں کہ تاریخ پیدائش کب کی ہے اور نادرہ کے کتنی عمر ڈاکومنٹس میں۔ یہ بتا رہے ہیں۔ اچھا، نادرہ کے ڈاکومنٹس یہ اگر بتا رہے ہیں تو 14-15 سال کی عمر جو ہے وہ بلوغت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو آدمی عاقل بالغ ہو جائے تو وہ اپنا مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ بھی خود کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کچھ قوانین بھی ماضی میں، ابھی ماضی قریب میں بنے ہیں، اچھا جو ماضی قریب میں بنے، جیسے حکومت سندھ کے ہاں ایک بل شاید آپ کے علم میں وہ پاس ہوا تھا جی، کہ اگر 18 سال سے کم عمر کا تو کوئی آدمی اسلام قبول نہیں کر سکتا، تو اس پہ ہم نے اس وقت احتجاج کیا، وزارات سے کہا، سندھ اسمبلی کے لوگوں سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر کا جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اور 18 سال سے زیادہ کا کرے گا تو وہ بھی پتہ نہیں ہے کتنے گھنٹے پولیس کے پاس رہے گا، اور پھر وہ اس کو سوچنے کا موقع دیا جائے گا۔ دیکھیے، یہ اسلام قبول کرنا نہ کرنا یہ اس شخص کا فیصلہ ہے کہ جو قبول کرنے آ رہا ہے۔ صحیح۔ تو یہ سندھ میں بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں، ہندو فیملیز رہتی ہیں، صحیح۔ اور خاص طور پر یہ شادی کے حوالے سے اسے ہمیں خاص طور پر دیکھنے کی اس باب میں بھی ضرورت ہے کہ آیا یہ صرف جو ہے وہ اسلام کی قبولیت نکاح کے موقع پر ہوتی ہے، یہ بھی ایک چیز ہے، یعنی جب وہ پسندیدگی ہو جاتی ہے تو پھر وہ نکاح کے لیے یا شادی کے لیے وہ اسلام قبول کرتی ہے محترمہ، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کا نکاح ہوتا ہے، یہ تمام تر چیزیں۔ تو یا اس کے علاوہ بھی یہ واقعات جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں کہ کوئی سمجھدار خاتون اپنی مرضی سے نکاح اپنا اسلام قبول کرتی ہے، وجہ نکاح نہیں ہوتی۔ تو ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وقتی دوستیوں کے تحت ہے یا واقعتاً اسلام ان کے دل میں داخل ہوا ہے، انہوں نے اسلام کو پڑھ لیا ہے یا کسی شخص کے لیے اسلام قبول کیا ہے۔ ان چیزوں کو بار صورت ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر سے ایک مرتبہ اس حوالے سے مل بیٹھ کر جو ہمارے قانون ساز ادارے ہیں انہیں اس پر غور و خوض کرنا چاہیے کہ یہ کیا معاملات، ایسا کیوں ہوتا ہے۔ باقی آپ نے بتایا کہ عیسائی خاتون ہے، تو کرسچن جو عیسائی لوگ ہوتے ہیں وہ تو اگر بغیر اسلام قبول کیے بھی اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو وہ ہو سکتا ہے، اہل کتاب کے ساتھ کچھ شرائط کے تحت جو ہے وہ نکاح کی صورت نکلتی ہے۔ تو شرائط کن کی چلیں گی، اسلام کی یا مسیحی قوانین چلیں گے؟ مفتی صاحب آپ میری رہنمائی فرمائیے گا، اب 14 سالہ لڑکی ہے، یہ تو اسلام بھی لے آئی ہے، بلوغت کا بھی ایک فیصلہ ہو گیا، مگر کیا یہ اسلام میں مستحب ہے، پسندیدہ ہے کہ 14 سالہ لڑکی ہو، 44 سالہ آدمی ہو، اور وجہ یہ بیان کی جائے کہ جی اسلام کی طرف محبت ہے، الفت ہے، تو اس کو کوئی تنگ نظری کے ساتھ تو نہیں دیکھا جا رہا، معاشرہ غلط تو نہیں دیکھ رہا، یا پھر معاملہ ہی غلط ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ جو پارٹیکولر کیسز ہوتے ہیں ان کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کھیل کیا جاتا ہے، پھر این جی اوز انوالو ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ اپنا ایک ان کا دھندا جو ہے وہ کرتی ہیں۔ جی جی، یہاں پہ اگر آپ بٹوین مسلمز دیکھیں تو یعنی دسیوں کیسز ڈیلی ہوتے ہیں کہ ایک خاتون جو ہے وہ اپنی پسند کی شادی جو ہے وہ کسی مسلمان کے ساتھ کر دیتی ہے، اس کے والدین کو پتہ نہیں ہوتا، پھر مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری سوسائٹی کے کامن مسائل ہیں، ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تناظر میں دیکھا جائے کہ ایک انڈیپینڈنٹ لڑکی جو ہے کیا وہ دوسری کے ساتھ یعنی ایک دوسرے انڈیپینڈنٹ آدمی کے ساتھ شادی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، ایک باہمی رضامندی کے عنوان سے اس چیز کو جو ہے وہ دیکھا جائے، اس کو مذہب کے ساتھ نتھی کر دینے سے محض مذہب کو بدنام کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، ہم کسی سطح پر بھی اس حمایت میں نہیں ہے کہ کوئی خاتون جو ہے وہ صرف شادی کرنے کے لیے اسلام کو قبول کرے، نہ اسلام کا اس میں کوئی فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو سٹڈی کر کے اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ اسلام کو ہو یا اس سے جو ہے اسلام جو ہے وہ یعنی فائدہ مند ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے اس طرح کی یعنی فورسڈ کنورژن جو ہے وہ کبھی بھی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، احادیث آپ اٹھا کے دیکھیں،
ایک بچہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے آتا تھا اور وہ آپ کی باتیں سنتا تھا، سن کے چلا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اسے سوری یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے وہ یہودیت کو چھوڑ کر آپ اسلام قبول کر لیں۔ پوری زندگی جب تک وہ بچہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتا رہا، آپ نے اسے نہیں ارشاد فرمایا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ بچہ جو ہے وہ سخت بیمار ہے، تو آپ اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر، اس کے پاس جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ تو جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ اب بچہ جو ہے وہ اپنی زندگی کے آخری مراحل میں ہے، اب یہاں پہ نبوت کا جو فرض منصبی ہے اس کی طرف آپ نے توجہ فرمائی کہ اب اگر یہ اسلام نہیں قبول کرتا تو اس کی نجات کا معاملہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ بچے کلمہ پڑھ لو، جہنم کی آگ سے جو ہے وہ محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو وہ بچہ اپنے والد کو دیکھنا شروع ہو گیا۔ اچھا جب وہ بچے نے والد کو دیکھا تو والد نے کہا کہ بیٹا جو محمد کہہ رہے ہیں وہ قبول کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان تو وہ بچے نے پھر کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد چند ساعتوں میں جو ہے وہ دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ لیکن آپ نے پوری زندگی اسے یہ نہیں فرمایا کہ تم وہ غلط ہے اور تم میرے پاس آ جاؤ۔ وہاں پہ بھی یعنی بچے نے اپنے والد کی رضا کو دیکھا، اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس نے اسلام جو ہے وہ قبول کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں تربیت محمدی اور مصطفی ہے کہ والد کی فرمانبرداری اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو خوبصورت اسوہ حسنہ ہے، ہمیں اس کی طرف جو ہے وہ توجہ کرنی ہے۔ اور قرآن مجید نے دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ جب دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو ایک عیسائی لڑکی جو کسی ریموٹ ولیج میں رہتی ہے اور اس سے اسلام کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ یا اسلام کے دیکھیں نا ایک بڑی شخصیت اگر اسلام قبول کرتی ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، یہ تو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے نا وہ یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے میں اس قسم کی جو شادیاں ہیں یا اس قسم کا جو قبول اسلام ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں، میں اس کو جو ہے نا وہ اہمیت نہیں دیتا ہوں۔ اب اس کا نقصان کیا ہوا کہ ہمارے یہاں پہ جو کرسچن کمیونٹی ہے، ہمارے وہ پاکستانی بھائی ہیں، گو کہ ہمارے مسلمان بھائی نہیں ہیں لیکن پاکستانی بھائی ہیں، ہمارے ان کے ساتھ محبت کے رشتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ یعنی بہت سارے میٹنگز میں بیٹھتے ہیں اور سلسلہ ہوتا ہے، ہمارے ایک تعلقات جو ہیں وہ ایک بحیثیت انسان ایک دوسرے کے اچھے ہم وطن ہیں۔ سب سے بڑا ہمارا جو رشتہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں۔ ایسی چھوٹی موٹی چیزوں کی وجہ سے پھر مسائل یہ پیدا ہوتے ہیں کہ ایک جو ہے نا انیمیٹی ڈیولپ ہوتی ہے، نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ کسی سطح پر بھی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ بہت ہی واضح انداز سے خواتین و حضرات، یہ دو باتیں میں نے اپنے پاس تعویذ بنا کے رکھی ہیں، ایک مختصر سے وقفے کی طرف لوٹ کے جا رہا ہوں اور وہ دو باتیں کون سی ہیں جو میں نے ابھی کی گفتگو میں حاصل کی ہیں آپ کے سامنے خلاصتاً پیش کروں گا۔ ایک مختصر سے وقفہ، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید خواتین و حضرات۔ مفتی گلزار نعیمی صاحب نے جیسے بیان فرمایا، مفتی نوید عباسی صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا، بڑی بڑی شخصیات جو اسلام لے کر آئی ہیں، بہت بڑے بڑے نام عالمی دنیا میں بین الاقوامی شہرت کے حامل لوگ، خود پاکستان کی کرکٹ کی سیریز میں آپ دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے لوگ جو اسلام لے کر آئے، جن سے اسلام کو نسبتاً ایک امتیاز یہ حاصل ہوا کہ جی بڑا نام ہے، کارکردگی ہے، اور اس کے بعد زندگی کا سفر ایک بایوگرافی کے تحت پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ آپ نے بیان فرمایا کہ جب قرآن کہہ رہا ہے، دین اسلام اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے، تو شاید سمجھنے والوں نے یہ سمجھ لیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں علم ہی نہیں ہے، شعور ان کے اندر نہیں ہے، تربیت ان کے اندر نہیں ہے، اور دوسرے پہ جو کچھ نہیں ہے وہ نافذ کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ بڑا فرق ہے اس کاف کا، دو نقطے والی کاف کی طرف نہ لے کے جائیں گفتگو کو، یعنی اس کی مذمت نہ کریں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جس سختی یا ناپسندیدگی یا کراہت کا اشارہ اسلام کر رہا ہے وہ یہ ہے جس کا نفاذ آپ دوسرے پہ کرنا چاہ رہے ہیں بجائے کہ اپنی ذات پہ کریں۔ مفتی نوید عباسی صاحب، پہلے تو میں اس کو سمجھنا بھی چاہتا ہوں، اس کیس کے علاوہ بھی خاص طور سے یہ تو فورس کا معاملہ ہو گیا، زبردستی، جبرن، اور پھر قوانین پاکستان بھی ہیں، آئین پاکستان کے تحت سزا بھی ملے گی ایسے لوگوں کو جو کام کر رہے ہیں، مگر سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم سب کے دل کی آرزو ہوتی ہے کہ کوئی اگر اسلام لے آئے تو شاید ہمارا بھلا ہو جائے، کوئی ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لے، کسی کو ہم کلمہ پڑھا دیں،
یہ زیادہ ضروری ہے؟ اور اگر یہ ہے تو اس کا صحیح انداز، صحیح طریقہ کیا ہے؟ اپنے اخلاق سے، اپنی زندگی سے متاثر کریں یا اس کی شخصیت کو جبر کر کے متاثر کریں؟ جہاں تک اسلام قبول کرنے کے حوالے سے بات ہے تو دیکھیے، ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہمیں یہ خواہش اور تمنا ہے کہ ہم ہدایت پر قائم رہیں تو ہماری وجہ سے اور لوگ بھی ہدایت کے راستے پر چلیں۔ صحیح۔ وہ اصلاح ہم مسلمانوں کو بھی کریں، اگر کہیں شراب پی جا رہی ہے اس کو روکیں، کہیں زنا ہو رہا ہے اس کو روکیں، یہ سارا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ صحیح۔ اور یہ کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ پوری امت کا کام ہے صحیح۔ کہ وہ اچھے انداز سے، احسن انداز سے صحیح۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، جبر کے ساتھ نہیں، ہمیں تو انداز بھی یہی بتایا گیا کہ ہم بالکل اچھے انداز میں، نرم انداز میں اگلے کو اپنی جانب بلائیں۔ تو سلسلہ یہ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں ہماری یہ لالچ تو ہے، لیکن ایک بچی جو کرسچنوں کے ہاں رہتی ہے یا ہندوؤں کے ہاں رہتی ہے اور وہ کسی کے عشق میں مبتلا ہوتی ہے اور پھر الاخری ہوتا یہ ہے کہ جناب چلیں یہ اسلام قبول کر لے تو بس ٹھیک ہے ہم نکاح کر لیتے ہیں، یہ عمل ایسا ہے کہ اس سے ایک تو ہمارا معاشرہ بدنام ہوتا ہے، ملک بدنام ہوتا ہے، علاقہ بدنام ہوتا ہے، کہا جی یہ بدماشی کی بنیاد پر ہو رہا ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ہم خود جاتے ہیں سندھ میں، کئی دفعہ گئے ہیں لوگوں کو جی۔ اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، جی۔ ان کی جا کے خدمت کرتے ہیں، ہم نے کبھی ان کو نہیں کہا کہ اسلام، میں آپ کو عرض کروں کہ ہماری حکومت اس جانب توجہ کرے، یہ میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ سندھ میں جو لوگ ہاری کا کام کرتے ہیں، مزدور دن کو کھیتوں میں، وہ نان مسلم ہیں۔ جی۔ یہ آپ بدین کی طرف چلے جائیں، جن علاقوں میں آپ کبھی ٹی وی پروگرام کریں وہاں جا کے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ انتہائی پستی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جی۔ اور اس 21ویں صدی میں یعنی جو جانور جس طرح زندگی گزارتے ہیں نا، اس سے بھی بدتر ان کی زندگی ہے۔ ہم لوگ وہاں جاتے ہیں، کبھی ہم نے ان کو نہیں کہا کہ اسلام کو قبول کریں، وہ پورے قبیلے ہوتے ہیں، ان کے کئی خاندان ہوتے ہیں، جب ان کی خدمت کی جائے، ان کو دعوت دی جائے تو وہ کہتے ہیں ہمارا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے۔ اچھا۔ حالانکہ وہ ہیں کہنے کو ہندو ہیں، لیکن جب ان کے یہاں کوئی مر جائے تو اس کو دفن کرتے ہیں۔ ہندوؤں کے یہاں یہ تصور تو نہیں ہے نا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہندوؤں کی طرح کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کی طرح کرتے ہیں، تو پھر وہ دامن اسلام میں آتے ہیں، ہم ان کے لیے مسجد، ان کے بچوں کو یہاں کراچی میں لا کر پڑھاتے ہیں، یہ تو ایک الگ انداز ہے۔ ان کے لیے کام نہیں کیا جا رہا۔ یہاں جو کرسچن پستی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو بھی تو اختیار ہے نا کہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے ان کے جو حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں۔ یہ بات کی باتیں۔ اور پھر میں تو قبلہ مفتی صاحب بھی یہاں تشریف فرمائیں، بالکل ایک الگ نظریے کا حامل آدمی ہوں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ شادیاں کرو تو شادی ہم کف میں کرو۔ ہم پاکستان میں حنفی لوگ ہیں، ہم نے ہدایہ پڑھائی ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کف کیا ہوتا ہے۔ ہم تو بالکل الگ نظریہ رکھتے ہیں کہ اپنے ہم پلہ برابر سے، یہ نبی علیہ السلام کی صراحتاً حدیث ہے کف کے حوالے سے۔ آپ دیکھیے نا، نبی علیہ السلام نے خود کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ تو مطلب کیا ہے؟ فاطمہ کا رشتہ کسی اور سے بھی تو کیا جا سکتا تھا، نہیں کیا۔ کیوں؟ ان کا کف علی ہے، اور علی نہ ہوتے تو کف نہ ہوتا، تو برابری بھی دیکھی جاتی ہے۔ جی گلزار نعیمی صاحب، مثال کے طور پہ ایک خاتون ہے، مسیحی ہے، اہل کتاب، اب ہمارا دین تو اجازت دیتا ہے کہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے شریعت میں۔ اب اگر ویسے تو اس کو قابل قبول سمجھا جا رہا ہے کہ وہ مسیحی ہے، دین میں نہ بھی آئے تب بھی اس کو رشتہ ازواج میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، مگر اگر وہ اسلام قبول کر لے اور چونکہ اس نے شخص یعنی شوہر کو خاصا بنایا ہے، اسلام کی الفت کوئی خاص نہیں ہے، اس کو شخص کی الفت ہے، اور اگر شخص سے الفت نہ رہے، وہ واپس اسلام چھوڑ کے واپس جس برادری سے آئی ہے وہاں چلی جاتی ہے، تو کیا اس کو مرتد کہا جائے گا؟ اس پہ کوئی سزا ہوگی، سخت فیصلہ ہوگا، یا عام معاملہ چھوڑ دیا جائے گا؟ دیکھیں یہاں پہ نا ایک وہ ہمارے محدثین نے جو کتابیں لکھی ہیں حدیث کی، اس میں ایک بڑی زبردست جو ہے وہ حدیث ہے شروع میں، انما الاعمال بالنیات کے حوالے سے وہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے آخر میں فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کہ جس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے رضا کے لیے کی ہے، اس کی ہجرت تو واقعی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ فمن کان ہجرتہ الی دنیا او امرأۃ ینکحھا او فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ،
کہ جس شخص کی ہجرت جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے، یصیبھا وہ اسے پا لیتا ہے، یا پھر کسی عورت کے لیے اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے، تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے. یعنی دنیا کے لیے اس نے ہجرت کی ہے تو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس نے کی ہے، اس کی حقیقت جو ہے وہ اسلام نہیں ہے. کسی عورت کے لیے اگر اس نے ہجرت کی ہے، اور وہ ہجرت ایک بہت بڑا عمل ہے، لیکن اس کی ہجرت جو ہے وہ اسلام کے لیے تصور نہیں کی جائے گی. اس لیے اگر کسی مرد نے عورت کے لیے جو ہے وہ مذہب کو تبدیل کیا ہے، یا مرد نے عورت کے لیے مذہب کو تبدیل کیا ہے، تو یہ دنیاوی معاملات ہیں، اس کا دل کی گہرائیوں سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ اگر کوئی اسلام قبول کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ہم اسے جو ہے وہ مسلمان ہی کہیں گے. مطلب تصور تو یہی ہوگا کہ جب وہ کلمہ پڑھتا ہے اور پھر ارکان اسلام پر عمل کرتا ہے تو پھر وہ مسلمان ہی کہلائے گا یا کہلائے گی. تو ظاہر ہے کہ جب وہ ایک دفعہ مسلمان ہو گیا، اس کے بعد جو ہے وہ پھر اگر وہ ارتداد کی طرف جو ہے نا وہ جاتا ہے تو ارتداد کے جو قوانین ہیں اسی کے مطابق جو ہے وہ اس کو ڈیل کیا جائے گا. جی بالکل سخت قوانین ہیں. یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ کرسچن تھا یا ہندو تھا تو اب جو اس کی نئی حیثیت اسلام کی ہو چکی ہے تو اسلام ہم اس کو مسلمان تصور کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس پر مسلمان کے حقوق اور مسلمان کے فرائض آئے تھے. تو جب وہ اسلام کو چھوڑے گا تو پھر دوبارہ ارتداد کی طرف جائے گا، تو اسی طرح ہوگا جس طرح ایک مرتد کے جو ہے نا وہ قوانین پر وضاحت ہو گئی. بہت ضروری ہے خواتین و حضرات، عزیز و جان من، یہ موضوع اور اس کی پیچیدگی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بہت سے افراد، بہت سے جوان، بہت سی لڑکیاں، بہنیں، بھائی یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم آج غیر مسلم ہیں، کل اسلام لے آتے ہیں کسی شخص کی محبت میں یا شادی کی نیت سے یا محبت ہی کے معاملات میں، تو جب شخص پسند نہیں آتا تو پھر واپس اس دین کی طرف چلے جاتے ہیں. نہیں، اسلام اس کو پسندیدہ رکھتا ہے، آپ جس دین پہ ہیں اس پہ باقی رہیں. اسلام مزید بہترین سمجھتا ہے کہ آپ اسلام کے دامن میں آ جائیں، وہ آپ کو امان دے گا، عزت دے گا، اکرام دے گا. مگر اسلام کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ اس کو مذاق بنائیں یا غیر سنجیدہ اپنائیں کہ آپ نے وہ دین چھوڑ کر اسلام کا اختیار اور اس کو قبول کیا اور اس کے بعد پھر آپ نے اسلام کا مذاق بنایا اور آپ چھوڑ کے چلے گئے. ایسے شخص کی سزا بہت سنگین ہے، سزائے موت تک کا حکم ہے. تو اس پہ غور کیجیے گا اور یہ غلطی نہ کیجیے گا. ہم اس کو اور مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. سنجیدہ موضوع ہے الف لام میم کا انتخاب آج ایک آرزو کے اس شادی نامے کے اوپر، یا پھر اس کے دین اسلام کی قبولیت کے اوپر، یا پھر اس واقعے کی مقبولیت کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. اور مفتی گلزار نعیمی صاحب ہمارے درمیان موجود، مفتی نوید عباسی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم اس چیز کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. مفتی نوید عباسی صاحب، ایک یہ بات بھی مجھے سمجھائیے گا. میرے ناظرین جانتے ہیں کہ میں بعض اوقات طالب علم کی حیثیت سے بہت ہی سنجیدہ اور سخت سوال پوچھ لیتا ہوں، مگر مجھے اطمینان یہ ہے کہ آپ جیسے علماء یہاں بیٹھے ہوئے جو برا نہیں مانیں گے اور سمجھائیں گے. ایک اور انگلی اٹھائی جاتی ہے اسلام کی طرف اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پہ تو باندیاں اور لونڈیوں کو اپنی ملکیت سمجھا جاتا ہے. مملکت یمینکم کی طرف اشارہ میں کر رہا ہوں کہ ان کو نکاح میں لا دینے کا حکم ہے اور پھر کنیزیں بنا دینے کا حکم ہے. تو وہ حکم کیا پہلے کا حکم تھا، اب نافذ العمل نہیں ہے؟ اور اگر ایسا تصور ہے اسلام میں تو کیا یہ جبر نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے؟ بڑا خوبصورت سوال کیا آپ نے. دیکھیے، اسلام سے پہلے کا یہ تصور موجود تھا. عورتوں کو جنگوں میں ویسے لوگوں کا بیچا جانا، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، بہت ساری جگہوں پہ آپ کو مل جائے گا. یہ تصور پایا جاتا تھا. اور اسلام نے تو اس نظام کو ختم کرنے کی سعی کی ہے. اچھا، فوراً اسلام، دیکھیے اسلام کا ایک مزاج ہے. قرآن مجید فرقان حمید ایک دن میں تو نہیں نازل ہوا، 23 سال کا عرصہ بیت گیا، پھر اس کے بعد وہ نزول کا سلسلہ پورا ہوا. اسلام شراب کو منع کرتا ہے تو پہلے اس کے نقصانات کو بیان کرتا ہے اور پھر جا کے کہتا ہے کہ اب آج کے بعد نہیں پینا حرام ہے. یہ قرآن کا اسلوب ہے. تو اسلام نے کیا کیا؟ آپ قسم کھائیں، کفارے کے طور پر آپ غلام کو آزاد کریں. آپ جناب کوئی ایسا فعل آپ سے سردرد ہو جائے تو آپ جرم کے طور پر آپ نے روزہ توڑ دیا تو آپ اس کے کفارے کے طور پر آپ جو ہے نا وہ غلام آزاد کریں. تو یہ آزادی کی طرف اسلام نے نئی منزلیں متعین کر کے ہمیں دی ہیں. اسلام نے یہ نہیں کیا. اور اب آپ دیکھیے، اب تو خیر پوری دنیا میں غلامی کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، کیونکہ جب سے یہ اقوام متحدہ اور اس سے پہلے سے جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو غلامی کا تصور، باندیوں کا تصور یہ ختم ہو گیا ہے. اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. یہاں ایک باریک بات یہ بھی ہے، بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں، آپ کے آج پروگرام کے حوالے سے یہ بات بھی لوگوں تک پہنچ جانی چاہیے کہ
ڈی ایچ اے میں یا گلشن اقبال میں یا لاہور کے ڈی ایچ اے میں یا پوش علاقوں میں گھروں میں جو خواتین کام کرنے کے لیے آتی ہیں وہ آپ کی باندیاں ہرگز نہیں ہیں, ان کو تو باندیاں سمجھتے ہیں وہ. بالکل نہیں ہے باندیاں وہ. اور یہاں یہ ہوتا بھی ہے. ہمارے پاس ایک صاحب نے سوال پوچھا کہ جناب کیا یہ باندی کے حکم میں؟ ہم نے کہا اس کو کہ آپ استغفر اللہ پڑھیں, یہ کیا بات آپ نے کر دی ہے. تو سمجھانے کی ضرورت ہے لوگوں کو. صحیح کہہ رہے ہیں مفتی صاحب, اندرون سندھ میں, اندرون پنجاب میں, کیونکہ وہ بچے پالتے ہیں, ان کو کھیت فصل اور یہ سارا اناج دیتے ہیں, تو وہ جو بچے رکھتے ہیں ان کے ساتھ تمام طرح کے سلوک وہ کرتے ہیں, کہتے ہیں لونڈیاں ہیں, غلام ہیں. بالکل بھی نہیں, ان کے تمام تر حقوق دیے جائیں گے. بٹھوں پہ جو لڑکے کام کرتے ہیں ان کو غلام بنا کے رکھا جاتا ہے اندرون سندھ میں, یہ تمام تر. اور دیکھیے یہ غلامی کا یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی نام کی غلامی, بڑے بڑے خاندانوں میں قرآن سے شادیاں کر کے گھر میں بٹھا دیا جاتا ہے زمین بچانے کے لیے. وہ بھی تو بیچاری باندی بنی ہوئی ہے, وہ بھی تو ایک غلام ہی ہے. کیا ہے اس کا معاملہ؟ تو ان چیزوں پر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری حکومتوں کے پاس بتیرے کرنے کے کام ہوتے ہیں. سنجیدہ کام نہ حکومت کرتی ہے نہ یہ این جی اوز کرتی ہیں. این جی اوز کو بھی دھندا چاہیے. کبھی آپ نے دیکھا کہ یہ این جی اوز والے گئے ہوں گے کسی بٹھے پر اور وہاں جو لڑکے کام کرتے ہیں ان کو جا کے کہا ہو کہ جناب ہمارے پاس فنڈ آیا ہے تو لو آج ہم نے 20-20 ہزار روپیہ ایک اس لڑکوں کو دے دیا ہے, تم اپنی تعلیم بھی جاری رکھو, ہلکا پھلکا کام کرو. آپ کسی این جی او کے حوالے سے جو انٹرنیشنل فنڈنگ پر یہاں کام کر رہی ہیں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی. اسی طریقے سے یہی این جی اوز کراچی میں کتنے ایسے علاقے ہیں, غریب آبادیاں ہیں. آپ کراچی کے مضافات میں چلے جائیں جہاں کرسچن یعنی عیسائی برادری رہتی ہے, آپ مختلف جگہوں پر, یہاں اعظم بستی سے لے کر آپ بلدیہ ٹاؤن کے ان بالکل مضافاتی علاقوں تک چلے جائیں, وہ انتہائی جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں ذلت کی زندگی وہ گزار رہے ہیں. اور مسلمان بھی, ایسا نہیں ہے کہ صرف کرسچن. تو کبھی کوئی این جی او گئی ہے جا کے ان کرسچنوں کی مدد کرنے کے کام لیے؟ نہیں, تو حکومت کا کام ہے, حکومت کا نہیں. میں تو صرف این جی اوز جو جن کو آج یہ بھی نظر آ گیا کہ جناب لڑکی نے اسلام قبول کر لیا اور جناب میں بھی اس نے اسلام اس لیے قبول کر لیا, اور یہ بھی ہمیں ایک سوچنا چاہیے. یہ بھی ایک پہلو ہے کہ بلا مفتی صاحب بھی موجود ہیں کہ وہ غریب گھرانے کی ہو سکتا ہے, ہمیں تو نہیں معلوم نا. اور اس طرح کا بھی یہ ہوتا ہے. تو وہ جب لائف سٹائل آپ کا دیکھا دوسرے کا دیکھا تو اس نے کہا چلو مسلمانوں کے ذرا علاقے اچھے ہیں, صاف ستھرے رہتے ہیں, تو میں اس سے شادی کر لوں. ایک تصور یہ بھی ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو بدلے, اپنے خاندان کو بدلے. تو یہ سب کے ساتھ برابری کا سلوک یہ اسلام کا دیا ہوا نظام ہے. اور یہ جو این جی اوز شور مچاتی ہیں, اب یہ واقعہ جو ہوا, یہ اس طرح کے کئی واقعات ہوتے ہیں, اس پر یہ روڈوں پر نکل آتے ہیں موم بتیاں لے کر. تو اس سے پہلے اس کا کلا کما کرنے کے لیے حکومت کو, ان این جی اوز کو, ہم علماء کو, سب کو مل کر ان لوگوں کے حوالے سے سوچنا چاہیے. اس لالچ کے تحت نہیں کہ یہ اسلام قبول کریں گے, بلکہ اس لالچ کے تحت کہ یہ انسان ہے اور انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا درس نبی علیہ السلام نے دیا ہے. ان کے گھر پر ہم کھانا پہنچائیں اس تفریق کے بغیر کہ جناب یہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے. یہ تفریق چھوڑ دیں. اولیاء اللہ نے اسلام کو پھیلایا ہے ہندوستان میں, تلوار سے کم اولیاء اللہ کی ان خانقاہوں سے اسلام زیادہ پھیلا ہے. انہوں نے کیا لکھا, آج بھی خانقاہوں پر پنجاب میں لکھا ہوا ہے, قبلہ مفتی صاحب وہاں سے تشریف لائے ہوئے ہیں, کہ آنے والے سے اس کا مذہب و مسلک مت پوچھو, پہلے اس سے نان پوچھو کہ تم نے کھانا کھایا یا نہیں. خواجہ غریب نواز ہوں یا یہاں پنجاب کے آستانے ہوں, آج بھی آپ آستانہ عالیہ گولڈہ شریف پر چلے جائیں, سیال شریف چلے جائیں, دیگر ہمارے آستانے وہاں چلے جائیں, کتنے لوگ عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے جو ہے وہ کھاتے ہیں, وہ نان مسلم ہے. آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, کتنے غیر مسلم داتا دربار سے روز کھانا گھروں میں بھی لے کر جاتے ہیں. تو اولیاء اللہ یہ جو قبروں میں لیٹے ہوئے, یہ لیٹے ہوئے بھی غیر مسلم اور مسلمان دونوں کو کھلا رہے ہیں. تو ہماری حکومتوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ان مضافاتی علاقوں میں لوگوں تک کم از کم کھانے کے پینے کی اشیاء تو پہنچائیں. مفتی صاحب, بہت سارے لوگ ایک اور اشارہ دیتے ہیں اور ان کی کم علمی ہوتی ہے, ان کو سمجھانے کے لیے کیا کہا جائے. وہ کہتے ہیں آپ کے رسول احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے, انہوں نے کم عمر خواتین سے شادی کی ہے, جیسے کہ ام المومنین حضرت عائشہ کا اشارہ دیتے ہیں. اس روایت میں کس حد تک سچائی ہے اور اس کو ہم ان کے سامنے کیسے پیش کریں کہ یہ کمی نہیں ہے بلکہ یہ تو محبت ہے, الفت ہے, اور یہ آپ کی شفقت ہے اور ثقافت ہے؟ جی, یہ سوال جو ہے وہ مستشرقین کی طرف سے بہت زیادہ آیا ہے, اور یعنی اس سوال کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ انہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرایا ہے. ایک بات میں عرض کروں کہ دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں, ان تمام شادیوں میں یعنی جو ورجن خاتون تھیں وہ صرف حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں.
باقی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں اور دیگر بھی آپ نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں مختلف قبائل میں، ان کی بہت ساری فکری وجوہات تھیں اور بہت زیادہ ان کو یعنی یہ ایک تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی یا امہات المومنین سے جو شادی کی ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کی ہے۔ اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی نے اللہ کے حکم سے کی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما زوجت شیئا من بناتی ولا نسائی الا جاءنی بہ جبریل، اللہ کہ میں نے جس بھی خاتون کے ساتھ شادی کی ہے یا اپنی بیٹی کی شادی کی ہے تو جبریل امین تشریف لائے، اللہ کا حکم سنایا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ میں نے شادی کی ہے۔ تو سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی آپ نے جو ہے وہ شادی کیا، اور آپ کی شادی اور رخصتی میں کافی جو ہے وہ یعنی کافی عرصہ ہے اور کافی ٹائم ہے، اس میں سالوں میں ہے وہ، اور یعنی یہ روایات بھی ہیں کہ 7-8 سال کی عمر میں جو ہے وہ نکاح ہوا اور اس کے 2-4 سال بعد جو ہے وہ رخصتی ہوئی ہے۔ یعنی مختلف روایات ہیں، اب ایک روایت کو موضوع بنا کر جو ہے وہ ہم یعنی ہمارے جو مخالفین ہیں مستشرقین ہیں وہ کرتے ہیں، باقی چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ یعنی وہ خواتین جن کی 50 سال عمر تھی ان کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں شادی کی ہے اور کیا حکمتیں تھیں۔ میں آپ کو عرض کروں صرف ایک غزوہ بنو مصطلق کے حوالے سے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا تو یہ غلامی کی بات بھی چل رہی تھی، تو 5 ہجری میں غزوہ بنو مصطلق ہوا تو بغیر کشت و خون کے جو ہے وہ انہوں نے سرنڈر کر دیا، تو اب ان کے مردوں کو جو ہے وہ قانون تھا وہاں پہ بین الاقوامی قانون تھا، یہ اسلام نہیں لے کے آیا تھا، یہ تو ہزاروں سال سے قانون چل رہا تھا، اور اس قانون کے تحت ہی اسلام نے اس کو فی الوقت کنٹینیو رکھا، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا پھر آہستہ آہستہ غلامی کی زنجیریں آ کے اسلام نے توڑی ہیں، یعنی آپ اسلام نے جو ہے نا وہ غلام نہیں بنایا۔ اب ذرا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب سرکار کا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد وہ جب حرم نبوی میں تشریف لے آئیں تو وہ ام المومنین بن گئیں۔ ماشاءاللہ، جب ام المومنین بنی صحابہ کرام نے سوچا کہ اب یہ لوگ جو ہیں بنو مصطلق یہ سرکار کے جو ہیں وہ سسرالی بن گئے، اب ہمیں کیا زیب دیتا ہے کہ ان کے مردوں کو جو ہے وہ ہم غلام بنا کے رکھیں، ان کی عورتوں کو ہم کنیزیں بنا کے رکھیں، سب نے کنیزوں اور غلاموں کو جو ہے وہ آزاد کر دیا۔ تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی جو ہے وہ کیا تھی۔ یہ بڑا ہی یعنی قابل افسوس پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان شادیوں پر جو ہے مستشرقین نے اور بعض نان مسلم نے جو ہے وہ اعتراض کیا، لیکن جو ہے وہ ایک یعنی انڈیفرنٹ ریسرچ اسکالر کے طور پر نہیں دیکھا، اگر ایک جو ہے نا وہ انڈیفرنٹ ہو کر ان کو دیکھتے تو ان کو ہزاروں نہیں لاکھوں حکمتیں نظر آتی جو ہے۔ یہ میں نے ایک حکمت بیان کی ہے، ایک بیان کی اور مجھے اس کی پوری اس کا کلیہ سمجھ میں آ گیا وجہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں وہ یعنی مغلوب الشہوت ہونے کی وجہ سے نہیں فرمائی معاذ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں حکمتوں کی بنیاد پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے قلب مبارک پر جو ہے وہ ڈالی جاتی تھی، ان حکمتوں کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ نے شادی کی۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ متبنہ بیٹے کی جو ہے نا وہ یعنی متعلقہ سے اللہ نے حکم ارشاد فرما دیا کہ آپ جو ہے وہ شادی کریں، تو وہاں پہ تو نبی کی خواہش جو ہے وہ بالکل یعنی زیرو لیول بھی نہیں تھی، لیکن ایک رسم کو ایک کسٹم کو جو ہے وہ توڑنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا تو آپ نے جو ہے وہ شادی فرمائی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ذرا اس کو انڈیفرنٹ ہو کے جب دیکھیں گے، ریسرچ اسکالر نان مسلم ریسرچ اسکالر جو ہے وہ ایک پریجوڈائزڈ بیہیویئر کے ساتھ نہیں، متعصبانہ رویے کے ساتھ نہیں، بلکہ ایک اوپن جو ہے نا وہ ایک تھنکر کے طور پر سوچے تو ان کو واضح نظر آئے گا کہ یہ شادیاں جو ہیں وہ انسانیت کی فلاح کے لیے تھیں اور انسانیت کو عزت و تکریم دینے کے لیے تھی، نہ کہ کسی اور مقصد کے لیے تھی، نہ کہ کسی اور مقصد کے لیے تھی۔ بہت واضح ہو گیا، بہت بہت شکریہ مفتی گلزار نعیمی صاحب آپ کا اس وضاحت کا اور مجھ جیسے طالب علم کو یہ سمجھانے کا۔ مفتی نوید عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت ہی حساس اور سنجیدہ موضوع تھا، ہم نے آرزو کیس سے بات کی اور ہم نے کوشش کی ہر پہلو سے اس کا جائزہ لیا جائے، اس میں کچھ اچھی چیزیں ہیں تو سمجھا جائے، اس میں کوئی قابل مذمت چیز ہے تو اس کو بھی زیر بحث زیر غور لایا جائے۔ خواتین و حضرات، میں نے ایک حوالہ دیا اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑی حکمت والی بات تھی جو میں نے سیکھ لی۔ اگر میں چپ رہتا، خاموش رہتا
اور شرم اور حیا محسوس کرتا علماء سے پوچھنے میں، تو شاید مجھے اور مجھ جیسے بہت سے لوگوں کو اس کا حکمت سے لبریز، حکمت سے تر جواب نہ مل پاتا۔ اور میں نے اسی بات سے 2-4 باتیں اور بھی سمجھنی، جیسے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس نکاح سے امت کو کتنا فائدہ پہنچا۔ آپ کے علم میں ہے کہ 22 سے 23 ہزار اس سے زائد کم و بیش احادیث امت کو اسی لیے ملی کہ کم عمری سے آپ کو صحبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو گئی۔ ایک یہ بھی وجہ قرار پائی کہ اس عمر سے خواتین کا جو نکاح ہے وہ کس طرح سے ہونا چاہیے، رخصتی کیسے ہونی چاہیے، اور یہ ادب بھی ان بچیوں کے لیے جن کا سن بلوغت جلدی آ جاتا ہے عرب کے روایات کے مطابق، یہ بھی ایک بڑی حکمت والی بات تھی جو ہم نے سیکھی اور سمجھی۔ اور کیوں نہ ہو، میرا یہ ماننا ہے، ہمارا یہ مکمل اور کامل ایمان ہے کہ میرے اور آپ کے سرکار ختم نبوت حضور تاجدار نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل، آپ کا قول، آپ کا فعل ہمارے لیے حکمت سے بھرا ہوا ہے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ اور باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سنتوں پہ عمل کر سکیں، فرائض کی اور واجبات کی ادائیگی بھرپور انداز سے کر سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اس کی اسلامی نظریاتی حدود کا۔ اللہ کی امان۔